तू मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਐਨਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ADHD ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਹੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਨਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ हैं काशी टीवी ਤੇ ਐਨਿਸ਼ਾ ਦਾ। ਤੇ थैंक यू सो मच एनी फॉर कमिंग टुडे टू काशी टीवी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए फिर हमारे लिए। Thank you for inviting me, Balbir. It's very nice to see you again and बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं आपकी ऑडियंस को आपके साथ एड्रेस कर रही हूँ और हो सकता है कि हम बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें और बहुत जो सबके काम आए, जो इनके सवाल हैं उनका हम जवाब दे सकें तो अच्छा होगा। एनी मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे से बहुत स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल हो गई हैं, इसका क्या राज है ना? रिसेंटली ना मैंने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा है जी। मैंने अपनी खुराक चेंज की है, मैंने अपना एक्टिविटीज़ लाइफस्टाइल सारा चेंज किया है। उसके बारे में हम शायद एंड पर आकर बात कर लेंगे जब। सो एनी हमें बताना चाहते हैं कि उनकी खूबसूरती का राज भी क्या है? सो एनी टेल अस। आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। शुक्रिया जी। स्टार्टिंग करेंगे कि एनी का जो सी जर्नी है वो इन्होंने कैसे स्टार्ट की, एजुकेशनल कोच में इनका क्या योगदान है, थोड़ी सी इसके बारे में एनी बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको नहीं जानते, पहली दफ़ा देख रहे हैं। ठीक है। मैंने ना 40 साल से ऊपर, जैसे आपने कहा, स्कूल्स में एजुकेशंस में डिफरेंट रोल्स किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। अटेंडेंस ऑफिसर थी मैंने सेक्रेटेरियल वर्क किया है, मैंने ग्रुप वर्क किया है और मैंने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा किया है। और सपोर्ट स्पेशल नीड्स वाले बच्चे और जिनकी ज़ुबान डिफरेंट थी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी, उनकी बहुत सपोर्ट की है। और अब मैंने रिटायरमेंट लेकर तो अब मैं कोच भी हूँ और स्पीकर भी हूँ। तो इंशाल्लाह यही मेरा मकसद रहता है कि एजुकेशन में सबको इक्वल चांसेस मिलें, बच्चे हों या बड़े, उनको अपनी एजुकेशन जो है ना उसको रोकना नहीं चाहिए। किसी एज पर, किसी स्टेज पर कुछ ना कुछ पढ़ते सीखते रहना चाहिए। सो इसमें स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं या फिज़िकल नीड्स, वो सब आ जाते हैं, क्योंकि जितने छोटे बच्चे को आप हेल्प कर सकेंगे उसको उतनी बेहतर उनकी तालीम होगी। जी। नेशनल करिकुलम या जो भी स्कूल का सिलेबस होता है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उनको जो सपोर्ट की ज़रूरत, जिस सपोर्ट की ज़रूरत है ना, वो इन प्लेस रखना चाहिए। और पेरेंट्स और स्कूल के साथ मिलकर उस बच्चे को असेस करके और उसका जो है ना प्लान बनाकर और उसके मुताबिक एजुकेशनल स्पेशल एजुकेशनल प्लान्स, तो IEP जिसको कहते हैं, वो बनाकर और शेयर करके तो सब लोग उसको सपोर्ट दें जो उसको ज़रूरत है। तो आपने बताया जो उनसे तालीम है, जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात की कि तालीम कभी भी जो उनसे फिनिश नहीं होती है, आप हर उम्र में कुछ ना कुछ तालीम हासिल कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम सर्टन एज पर आकर कहते हैं कि नहीं बस जो एजुकेशन मैंने पहले कर ली वो ठीक है, नहीं कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहिए। जैसे आपने बाईसाइकिल वगैरह काफ़ी कुछ सीख रहे थे, तो ये है कि मैं आपको एनी की एज नहीं बताऊंगी, बट ये काफ़ी कुछ ये करते हैं जो कि हमें आई थिंक यंगस्टर को भी देखकर आपसे सीखने को मिलता है कि एज इज़ नॉट मैटर, आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं। वही तालीम पर आ जाती है नहीं। जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, जैसे आपने बताया
ہے کہ بائلنگول بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی کئی باری اسپیشل نیڈ کیٹیگری میں انہیں کر دیا جاتا ہے, کیونکہ کئی باری پتہ نہیں لگتا ہے کہ اسپیشل نیڈ ایجوکیشن ان کو چاہیے نہیں ہوتی, لیکن بیکاز ان کی زبان جو ان سی ہے وہ نہیں بول پاتے انگلش, اس کی وجہ سے کئی باری لگتا ہے کہ شاید اس بچے کو اسپیشل نیڈ ہے. بولنا بھی, مگر ان کے لیے سمجھنا, جب ٹیچر ان کے ساتھ بات کریں, اسکول میں دوسرے بچے جو ہیں وہ بات کریں, تو وہ بچہ سمجھ نہیں سکتا نا, جب اس کو فیل آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے, وہ اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, اور وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ دوسرے بچوں کے ساتھ شاید نہیں جوائن ان کر سکتا, ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ مشکلات جو ہے نا سب آ جاتی ہیں. تو اس کو سپورٹ کرنا اور لینگویج بیریئر کو ریموو کرنا کسی طرح سے ضروری ہوتا ہے. تو یعنی آپ کیا کہیں گے, جیسے اگر ہم کہیں کہ اسپیشل نیڈ ایجوکیشن آپ کے نظریے سے کیا ہے؟ سب سے پہلے کئی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسپیشل ایجوکیشن نیڈ ہوتی کیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے یا کسی وجہ کے کارن وہ اپنا وہ صحیح طریقے کا یوگدان اس امتحان میں نہیں دے پا رہا, یا اپنی شکشا میں نہیں, تعلیم میں نہیں دے پا رہا, پر اس کو کچھ نہ کچھ اسپیشل نیڈ ہوتی ہے. سو آپ کے تجربے سے اسپیشل نیڈ کیا ہے؟ جی, تو میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ ہر ایک بچے کا کوئی نہ کوئی اسپیشل نیڈ ہوتا ہے. اس کی ضرورت جو سپورٹ ایڈلٹس جو ہے نا, اس کے بڑے ٹیچرز اور پیرنٹس, ان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے. مگر اسپیشل نیڈز والے بھی بچے, ان کی کچھ خاص ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پیٹرنز نوٹس کرتے ہیں کہ یہ شاید چلنے میں, شاید بولنے میں, شاید کچھ نمبرز میتھس وغیرہ کو سمجھنے میں یہ تھوڑے کمزور ہیں, تو ہم ان کی ہیلپ کریں. اور فزیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں کچھ بچوں کی, جو جیسے میں کہہ رہی تھی, خود پینسل نہیں اٹھا سکتے یا چل سکتے, یا بولنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے, بات کرنے میں. سو ان کو اسپیشل اسپیچ تھراپی وغیرہ کرنی, یہ بھی ہوتا ہے. مگر میرا یہ یقین ہے کہ ہر ایک انسان اور ہر ایک بچہ کچھ اسپیشل کوالٹیز رکھتا ہے. تو جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہیں نا, ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نارمل نہیں ہیں یا یہ پرفیکٹ نہیں ہیں, بیکاز اپنے طریقے سے وہ پرفیکٹ ہیں جیسے بھی ہیں, کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. سو میری انٹرسٹ, آپ کی انٹرسٹ جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوگی, ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوگی, ہمارے لائف ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوں گے. سو اس حساب میں جو ایک انسان کی, ہر ایک انسان کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارا یہی رہتا ہے کہ ڈفرینٹ نیڈز ہوتے ہیں. مثلاً کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ایج کے حساب سے بہت سارے ہمارے کلچر میں لوگ گھر بیٹھ جاتی ہیں, خاص کر کے عورتیں, اور وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ میں نہیں پارٹ جا کر حصہ لیتی, تو پھر ان کی فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہر چیز جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے. سو اسی وجہ سے میں پڑھنا لکھنا بہت پسند کرتی ہوں, زبانیں دوسری سیکھنا, اور اس لیے میں نے یہ ایکٹیویٹیز وغیرہ, سائیکلنگ سیکھی ہے. لیڈیز کی گروپس ہوتی ہیں, ہر جگہ جا کر جوائن کر سکتے ہیں. سو سائیکلنگ, واکنگ اینڈ رننگ گروپ, سوئمنگ, ہر چیز بہت سارے ایریاز میں فری ہے لیڈیز کے لیے جو پہلے نہیں جاتی ہیں. تو وہ ایکٹیو ویل بینگ وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ کارڈ لے لیں تو وہ چلتا ہے سب ایریاز میں. سو جو بچے ہیں نا, جو خاص جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں, جو اسکول میں ٹیچرز ہائی لائٹ کریں گی کہ بلا کر پیرنٹس کو کہ یہ آپ کا بچہ یا بچی جو ہے نا یہ اس ایریا میں اسٹرگل کر رہا ہے, باقی کے بچے اس کی ایج کے, وہ ایج کے حساب سے کرتے ہیں نا کہ ایج اپروپریٹ جو ہو, باقی کے بچے یا ابو یا ایج اپروپریٹ یا تھوڑا سا بلو ہوتے ہیں, مگر جس کی خاص اسپیشل نیڈز کوئی ہوں وہ شاید پیچھے رہ جاتا ہے بچہ بہت. تو اس بچے کو ریکگنائز کرنا اور اس کی مشکلیں پہچاننا اور ریکارڈ کرنا اور دیکھنا کہ اس کے کیا بیہیویئرس, کیا پیٹرنس ہیں, تو پھر اس سے ایک پلان بنانا جو اس کو سپورٹ کر سکے. یہ جو انٹرونشنز ہوتی ہیں یہ آپ کے اسپیشل نیڈز والی ٹیم اسکول میں بچے کی کریں گے, اور ان کے لیڈ بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا سینئر اسٹاف اور ہیڈ ٹیچرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن سے آپ
بات کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہے نا ان کو بھی ساتھ سپورٹ کر کے فوکس کر کے جو وہ ٹیچر کہیں گے وہ اس پلان پر گھر میں بھی وہ سپورٹ کریں, تو پھر وہ اس بچے کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نا وہ فیسلٹی بن جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ ابھی میں یہ کر سکتا ہوں, تھوڑا تھوڑا سلو پروگریس کر کے نا تو کسی جگہ وہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں یہ بھی کر سکوں گا. جی, سو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا پروگریس ہونا چالو ہو جاتا ہے جب ایک باری ڈائگنوز ہو جاتا ہے, یا پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی ایجوکیشنل جو ان سے نیڈ ہے وہ کس طریقے سے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں نرسری یا اسکول میں. سو الگ الگ میرے حساب سے کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں تب تک پرابلم ہوتی ہے, اور جب اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں ہم اس چیز کو ایسے ہینڈل کر سکتے ہیں, بچہ اگر پڑھ نہیں رہا یا اس کو کسی چیز میں دقت آ رہی ہے, جب اس کا پتہ چل جاتا ہے تو ایک راحت مل جاتی ہے, یا ڈاکٹر کے ذریعے سے یا تھراپسٹ جو بھی ہے ان کو مناسب لگتا ہے بچے کے لیے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایزیلی ریکور ہو جاتا ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ بچے کو کیا پرابلم ہے یا کیا اس کا ڈائگنوز ہے, اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کریں ہم, یہ بچہ شاید نالائق ہے, شاید کچھ نہ کچھ ان کے من میں چلتا رہتا ہے. یعنی کئی بار جو پیرنٹس ہیں نا وہ دوسرے بچے فیملی میں جو اس کے ایج کے قریب ہوں گے لگ بھگ ہوں گے اس کو وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مگر میری بہن کا بچہ تو یہ کر رہا ہے تو وہ تم سے 2 مہینے چھوٹا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ بچوں پر ناراض ہونے لگتے ہیں اور ان کو غصہ بھی کرتے ہیں, تم محنت نہیں کرتے ہو, تم کوشش نہیں کرتے ہو, تم سنتے نہیں ہو, تم بات نہیں مانتے ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کی مشکل جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے, یہ پرابلم ہے یا کچھ. سو یہ مشکل ان کے لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں سمجھتے ہیں کہ میں کیوں ڈیفرنٹ ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتا جو دوسرے بچے میری ایج کے میری کلاس میں یا میرے کزنس کر سکتے ہیں. سو ایک بچے کی طرف سے دیکھا جائے نا تو وہ خود ڈرتے ہیں, وہ خود خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, میں کیوں نہیں نارمل یا دوسرے بچوں کے جیسا. سو اوپر سے پیرنٹس بھی کہنے لگیں تو پھر ڈانٹنے لگیں تو پھر وہ زیادہ مایوس ہوگا. سو یہ ہمیں نا بہت ساری ہمدردی ان بچوں سے کرنی چاہیے, چھوٹے بچوں سے, جب تک ہم جان نہیں جاتے ہیں کہ ان کی کیا مجبوریاں. ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا یہ کمیونیکیشن کا ہے. ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں, بات کریں ان کے ساتھ, ان کی سنیں, کیا ان کی پسند ہے, کیا ان کی نہیں پسند ہے, کس فیملی میں کس ممبر کو وہ لائک کرتے ہیں, کس کو نہیں کرتے, کون سے ان کے فرینڈز اچھے لگتے ہیں ان کو, کون سی ٹیچر وہ کہتے ہیں کہ میری یہ ٹیچر فیوریٹ ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا ان کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس کو ان کے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہیے تاکہ بچہ خوش رہے اپنی زندگی میں. ایک دم صحیح سوری آپ نے ایک دم صحیح کہا یعنی کہ جب اسپیشل نیڈ ایجوکیشن کی پروویژن کی بات ہم کرتے ہیں تو گورننگ باڈی جو سی ہے اس کا بھی کافی بڑا کہتے ہیں یوگدان ہوتا ہے. جی, وہ جو بھی اسکول میں ایجوکیشن دلانے کے لیے جو بھی چیزیں فیصلے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی گورننگ باڈی کرتے ہیں, تو وہ ڈیسیجنز وغیرہ ان کے تھرو جاتی ہیں اور وہ پاس کرتے ہیں تو تب وہ اسکولز میں آتی ہیں. تو جو اسپیشل ایجوکیشنل نیڈز ہے وہ خاص ان کا رویہ اس پر ہوتا ہے کہ سب جو بچے جن کو ضرورت ہے نا انٹرونشن کی ان کو مل رہی ہے, کیونکہ کچھ فنڈنگ بھی اسکولز میں آتی ہے تو نرسریز میں, اسکولز میں. سو اس لیے وہ پھر ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جو فنڈنگ آئی ہے وہ صحیح طریقے سے ہم یوز کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے. تو اگر آپ کو سپورٹ نہ ملے, آپ سمجھیں کہ اسکول کی طرف ہم گئے ہیں, ہم اسٹل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچے کے ساتھ یا کیا اس کو ہیلپ پوری مل رہی ہے یا نہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اسکول والوں کو کہ ہم اسکول گورنرز سے بات کرنا چاہتے ہیں. سو پھر آپ اپنی تھوڑی سی فرمائش ان کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے اور اسکول کے جو SEN کے لیڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو وہ آپ کو بات کر سکتے ہیں. جی جی. سو ایجوکیشنل جو ان سے اسپیشل ایجوکیشنل پروویژن ایک سمپل ورڈ میں اگر ہم کہیں تو وہ کیا ہے؟ The provision
جی پروویژن یہ ہے کہ وہ جو اسکول میں آلریڈی آتے ہیں نا فنڈنگ وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، اس کے اوپر سے ہوتی ہے یہ خاص ان بچوں کی ہیلپ کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں کسی نہ کسی ایریے میں. جو ویسے جو ایک 7 ایئر اولڈ کی کلاس ہے اس میں زیادہ تر بچے جو ہیں نا وہ جب ٹیچر ٹیچ کرتی ہے وہ ایکسیس کر لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں وہ اس سبجیکٹ کو یا وہ جو بھی ٹیچر سمجھا رہی ہے. سو وہ ان کے لیے نا اتنا مشکل نہیں ہوتا. کچھ بچے ایسے لگتا ہے کہ وہ کر لیتے ہیں بہت ایزیلی، مگر جن بچوں کی اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں ان کے سپورٹ کے لیے ایکسٹرا اسٹاف اور ایکسٹرا ریسورسز چیزیں لانی پڑتی ہیں اور ٹیچرز کا ٹائم. سو اس لیے ایکسٹرا ایڈلٹس کلاس روم میں بھی آئیں گے، وہ سپورٹ کریں گے خاص ان بچوں کو جن کی اسپیشل ایجوکیشنل نیڈس ہیں. سو اس لیے وہ جو ہے نا ان کا جو سیپریٹ فنڈنگ وغیرہ آتی ہے نا تو وہ بہت ضروری ہے اسکولز میں آئے. سو یعنی جب ہم اسپیشل نیڈ اسپیشلی بچوں کی بات کرتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے کہ بچے اسکول سٹارٹ کر لیتے ہیں بٹ ابھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے یا ان کا کوئی ڈائگنوز ہے یا بچے کی ایجوکیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونے والی ہے دوسرے بچوں سے. کئی باری بچے 11-12 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ڈائگنوز نہیں ہوتا اینڈ ٹیچرس ہوتے ہیں کہ بھی شاید یہ الگ قسم ہے، شاید پڑھتا نہیں ہے یا اس کا جو سا دھیان ہے اپنی ایجوکیشن میں نہیں لگتا. اس ٹائم جب اسپیشل نیڈ ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کلاس روم میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ جیسے اگر کسی کو ٹیچر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ تھوڑا سا ویک ہے یا اس کی حرکتیں ڈفرینٹ ہے دوسرے بچوں کی، تو آپ نے تو کافی اسپیشل نیڈ کے ساتھ کام کیا کہ فرسٹلی ان کو ڈائگنوز کرنا مناسب ہوتا ہے کہ ان کی ہیلپ پہلے سے پرووائڈ کرنی چالو کر دیتے ہوں؟ سب سے پہلے وہ کلاس روم میں اگر کسی سبجیکٹس میں کمزور ہیں تو جو ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوگی، کلاس روم اسسٹنٹ ہوگے، وہ ان گروپس کے ساتھ، وہ ایک بچہ اکیلا نہیں ہوگا، 3-4 اور بھی ہوں گے. تو وہ ٹیچر جب کلاس میں جاتے ہیں خاص کر کے پرائمری اسکول میں، وہ اگر کوئی ایکسٹرا ہیلپ ہو کلاس روم میں تو وہ گروپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو وہ ایڈلٹس، سو پہلے یہ ہوتا ہے. اور جب پھر بھی نہ ہو تو وہ دونوں ایڈلٹس آپس میں بات کرتے ہیں، ٹیچر اور جو ہیلپ کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ہیلپ کی ہے مگر یہ اسٹل یہ نہیں کر سکتا وہ، اور اس کو یہ مشکل لگتا ہے. تو پھر اس سے وہ نا ایک ریکارڈ کیپ کرنی پڑتی ہے نا، ایک کوئی ریکارڈ بنا لیتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے جاتے ہیں کہ ایچ ٹائم کیا اس بچے نے کیا، کیا کہا ہے، کیسی اس کی مشکلیں ہیں. تو پھر ان کو دیکھ کر جب وہ سائیکالوجسٹ کو ریفر کریں یا اسپیشل نیڈز اسیسمنٹ گروپ ٹیم کو، تو پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیٹرنز ہیں یہ کس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس بچے کی نیڈ کیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے. سو پھر وہ نا ڈسکشن کریں گے ٹیچر کے ساتھ اور وہ ایک کنکلوژن پر آئیں گے. تو وہ کہیں گے کہ اس بچے کو اس چیز میں مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، تاکہ بالکل. اور پھر ادھر سے اس کا انڈیویجول ایجوکیشن پلان بنتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھوڑے تھوڑے جو وہ کر سکے، یہ نہیں کہ اتنے مشکل رکھ دو کہ باقی بچوں کے جیسا ہو جائے 2 ویکس میں، یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو پیشنٹ ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو بھی. تو وہ بچہ خود محسوس کرے گا کہ میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہو رہا ہوں. اگر اس کو بار بار کہتے رہو کہ تم نے ابھی بھی نہیں صحیح کیا ہے، یہ بھی نہیں صحیح ہے نا، اس کو انکریج کرنا پڑتا ہے. سو انکریج کے ساتھ یعنی کبھی آپ کے دیکھنے میں آیا ہے جیسے جو سا اسپیشل نیڈ ایجوکیشنل جو سے پلان ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں یا جو ان کی لک آفٹر کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا ٹیچرس ہوتے ہیں، مل کر ایک، اور آپ کہہ سکتے ہیں بھی ڈاکٹر، تھراپسٹ وغیرہ مل کر ایک پلان بناتے ہیں. جب اگر پیرنٹس ان میں رضامند نہ ہو، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی اسپیشل نیڈ ہے، تو اس وقت آپ کس طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں یا انہیں کیسے مناتی ہیں کہ یہ آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے.
بالکل ہے. سب بچے ایک جیسے نہیں، جیسے پہلے کہا ہم نے نہیں ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب اسکول والے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسیس کیا ہے، سارا دن بچہ ادھر ہوتا ہے، انہوں نے اسیس کیا ہے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ ایکسٹرا انٹرونشن اور ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس کو ہوگی، کیونکہ یہ لوگ پروفیشنلز ہیں، یہ سب بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور وہ پیرنٹس شاید سمجھتے ہیں کہ شاید میرے بچے میں کوئی نقص ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مگر جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی سوچو کہ بچہ کیسے فیل کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ کام جو دوسرے بچے کرتے ہیں. سو آئی تھنک کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو ذرا پھر سے بات کریں، جتنی بار آپ کو ضرورت پڑتی ہے جا کر واپس ان سے بات کریں، وہ خوش ہو کر بتائیں گے آپ کو، سمجھائیں گے، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس بچے کو یہ چیزیں سپورٹ کے لیے اگر نہیں دیں گے نا تو پیچھے رہتا جائے گا، آگے نہ بھی بڑھے تو جہاں تک ہے وہاں تک تو سپورٹ کرو، تھوڑا بہت تھوڑا فرق پڑے گا، زیادہ نہیں، بہت سارے بچوں کو پڑتا، مگر اٹس دیٹ ڈفرنس، وہ جو فرق پڑتا ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. تھوڑا فرق جو ان سب پڑھنے سے کافی چیزیں سدھر جاتی ہیں بچے کی. کئی بچے جو ان سے رائٹ ٹائم پر ان کا آئی کیو لیول بھی دوسرے بچوں سے میچ کرنا چالو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسپیشل نیڈ ہم کہتے ہی تب ہے کہ اس کو کسی چیز میں اسپیشل ضرورت ہے. بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم ہندی یا اردو پنجابی میں اسپیشل نیڈ کیا کہیں، خاص ضرورت ہے جو ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہیے، تو وہ خاص ضرورتیں ہم پوری کریں گے تو وہ بچہ آگے بڑھے گا. تو سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ وہ ضرورتیں اگر آپ کی بچے کی پوری ہو جاتی ہے، اسپیشل ایجوکیشن نیڈ کی جو ان سے پلان ہوتے ہیں، تو وہ بچہ اپنی ایجوکیشن جو ان سے رائٹ طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. جانیں گے اینی سے کہ جو ان سے وٹ ٹائپ آف ڈیفیکلٹی آر کور بائی دا ٹرم SEN، کون سی ضرورتیں ہیں جو کور کی جاتی ہیں ہماری اسپیشل ایجوکیشنل نیڈ میں. اگر بچے کو سیویئر اوٹزم یا ڈسیبلٹی فزیکل مینٹل ہیلتھ کی ہو تو وہ مے بی جو ہے نا آپ کے ریگولر پرائمری اسکول اس میں نہیں آئیں گے، شاید وہ پہلے ہی ان کو سپورٹ مل جائے تو وہ جا سکتے ہیں اسپیشل فیسلٹیز میں. مگر ابھی یونٹس ود ان اسکولس میں بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اسپیشل ایجوکیشنل نیڈس کے لیے، تاکہ بچے جو ہے نا دوسرے بچوں کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، وہ بھی ان کو ایکسیپٹ کریں، اور وہ بچے بھی دیکھیں کہ ہم اسکول آتے ہیں جہاں سب آتے ہیں، ناٹ اسپیشل اسکولس. سو جو اسپیشل میں جن کو ضرورت ہے ان کی فیسلٹیز جو ہیں ان کے لیے ریمپس اور ویل چیئرز اور اوپن اسپیسیز اور بگ ڈور ویز، وہ ان کو اسپیشل میں لے جائیں گے. اور جن کو 1-to-1 ضرورت پڑے گی کہ کوئی ساتھ بیٹھے ایک کیئرر ہو، وہ ان کو فیسلٹیز ٹوائلٹس بھی لے کر جائے، ان کو فیڈ بھی کرے کیونکہ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہے جی. ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جہاں ایک بچہ، جیسے میں اور آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹیچر کچھ بتائے گی مگر ایک کو سمجھ لگ جائے گی دوسرے کو نہیں لگے گی، اور وہ ایسے دیکھتے دیکھتے شاید وہ اس کا دیکھ کر تھوڑا کر لے گا اپنا کام، اور ٹیچر کو کافی ویکس تک یا منتھس تک پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. سو ایسے ہوتا تھا سیکنڈ لینگویج کے ساتھ، جو میں نے پہلے کہا ہے. تو ٹیچر کہتی تھی یہ تو اتنی جلدی سیکھ گیا بچہ، 3 ویک ہوئے میری کلاس میں آئے ہوئے اور یہ سب کچھ جو میں انسٹرکشن دیتی ہوں وہ کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو آبزرو کیا، اس بچے کو. ٹیچر بزی ہوتی ہے اور بھی چیزوں میں، وہ بکس موو کر کہتی ہے لائن اپ بائی دا ڈور، پش یور چیئرز ان لائن اپ بائی دا ڈور، اور وہ دیکھتی ہے وہ نیا بچہ بھی چلا گیا اس کے، مگر وہ سیکھ لیتا ہے کہ میں دوسروں کی فالو کروں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیچر کیا کہہ رہی ہے. سو اگر وہ سمجھ رہا ہے تو جب ٹیچر کہتی ہے کہ گو، کیونکہ ٹیچر اس کو کہے گی گڈ گرل، گڈ بوائے، یو ڈڈ دس، یو وینٹ ٹو دا لائن. سو وہ سوچے گا کہ میں نے بھی گڈ بننا ہے، تو جو یہ بچہ سمجھ رہا ہے میں بھی اس کے فالو کروں گا، تو میں بھی ویژوائز کر کے وہ اپنا اور وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں زبان اور سمجھتے ہیں انسٹرکشن، وہ لائن اپ ہو گئے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے تو ٹھیک ہے، ٹیچر نے یہی مانگا ہے. سو پہلے یہ ہوتا تھا، تو میں نے ایک دو بار ٹیچرز کو کہا ہے کہ یہ ہی از فالوئنگ دی ادرز، یہ دوسروں کی کاپی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. انڈیویجولی اس کو آپ انسٹرکشن دیں گے نا پاس بٹھا کر تو پھر پتہ چلے گا. سو ان کے لیے یہ کافی گیمز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو وہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، جن سے اسیس ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ کتنی ہے اور وہ کتنا
فالو کر رہے ہیں. سو اس میں آپ کہیں گے کہ جو ان سے تھنکنگ انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ کاؤنٹ ہوتا ہے, بیہیویئر اینڈ ایموشنلی بیہیویئر جو ان سے ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے نا, اینڈ اسپیچ لینگویج کمیونیکیشن فزیکل اور سینسری ڈیفیکلٹیز. بات تھوڑا سا سینسری کے بارے میں آپ بتائیں, کیونکہ سینسری کے بارے میں ہمارے ویورس جاننا چاہتے تھے کہ سینسری کے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی آٹزم میں, تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر ہم بتائیں. سینسری ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ایک بچے کی ہیئرنگ نہ پوری برابر ہو اور آپ اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور وہ سن نہیں سکتا, اس کو آواز صحیح نہیں آتی اور وہ ایسے دیکھ کر آپ کے لپ ریڈنگ کرے گا. اگر اس کو آپ نے اس طرف بٹھا دیا ہے تو اس کا فیس ادھر ہے اور ٹیچر دوسرے سائڈ پر ہے, وہ نہیں سن سکے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر آپ سے کہیں گے شاید وہ سن نہیں رہا ہے, وہ دھیان نہیں دے رہا ہے, مگر یہ بعد میں پتہ چلتا ہے. وہ بچہ بتا نہیں سکتا, اس کو نہیں پتہ ہے, اس کی ہیئرنگ شروع سے اتنی ہے, اس کو نہیں پتہ. سو ایسے ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو نظر نہیں صحیح آتا ہے ان کو بالکل پیچھے کلاس روم کے بٹھا دیں اور ان کی گلاسز نہ ہوں, تو ٹیچر دیکھے گی نا جب کہ یہ بچہ بالکل فیس نیچے کر کے کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا. وہ پیرنٹس کو کہیں گے کہ آپ اس کی آئی سائٹ چیک کروا لیں. ہم اسکول میں بھی آئی ٹیسٹ کرتے ہیں جب بچے نئے آتے ہیں, مگر آپٹیشین کے پاس فری آئی ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے. سو یہ چیزیں جو ہے نا سمپلی سالو ہو جاتی ہیں اور سمپل ان کے ہیں. تو اگر سیویئر ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے بچے کا, مگر یہ جو چھپی پرابلمس ہوتی ہیں, ہڈن پرابلمس, یہ ذرا مشکل ہوتی ہیں اور یہ ٹائم لگ جاتا ہے. کئی بار پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ چلتا. اس میں سینسری کا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی بچے جو ان سے ہوتے ہیں کئی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. جیسے کہہ لو بھی جیسے ٹوائلٹ کا فلیش ہوا تب ڈر جاتے ہیں, ویکیوم سے ڈر جاتے ہیں, یا سرٹن نوائز جو ان سے اسکول کی ہوتی ہیں, دوسرے بچے جب روتے ہیں پلے گراؤنڈ میں, یا تیز سے ہنسنا ہو گیا, وہ سینسری بہت ان کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس چیز کو پہچاننا, ریکگنائز کرنا, اور وہ پیرنٹس کو پہلے پتہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں بھی ایسے شروع سے ہوتے ہیں. شاید بیبی تھے تو ان کو کوئی ڈور بینگ کیا کسی نے تو وہ ایک دم جم کر گئے یا رونے لگ پڑے, یا دوسرے بچے کو دیکھ کر رونے لگ پڑے. وہ چیزیں جو ہیں وہ بچے جو خاص کر کے اسپیشل, ویسے بچے عام طور پر, اور جو خاص کر کے اسپیشل ایجوکیشنل نیڈز والے بچے ہیں جن کی نیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ ایموشنلی ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, وہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے. سو ان کا ریئیکشن جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو پھر آپ کو ان کا ریئیکشن دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, تو کیوں یہ کرتے ہیں. پھر جب وہ کام ہو نا, ان کے ساتھ بات کرنا. سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ وہ کمیونیکیشن کا ہے. جو لوگ بچے جو جن کی ہوتی ہیں اسپیشل نیڈز, وہ شاید ان کو مشکل لگتا ہے ویسے بھی کمیونیکیٹ کرنا. اور پھر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹائم نکال کے ان کے پاس بیٹھیں, تھوڑی سی جگسو پزل, تھوڑا سا کلرفل تھنگز اور پینسلیں اور پیپر, اور ان کے ساتھ باتیں کریں اور ان کو آبزرو کریں اور پوچھیں ان سے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو پھر ان باتوں سے تھرو پلے, اٹس آلویز فار می, آئی تھنک فار ایوری ون وی لرن. ہم لوگ کچھ بھی سیکھنا چاہیں نا, تو جو چیز ہمیں خوش کرے, ہم جس میں ہنس کھیل کر سکیں, وہ ایزی مزہ بھی آتا ہے اور ہم لرن بھی جلدی کرتے ہیں. اسپیشلی بچوں کے ساتھ آئی تھنک جو ان سے بھی ہم نے گیمز وغیرہ اسکول میں ڈیزائن کرتے, وہ کرتے اس طریقے کہ تاکہ وہ انوالو ہو سکیں. اور جیسے کلاس روم اسسٹنٹ, اسپیشلی اگر آپ کے بچے کے لیے اسپیشل اسے ایلوکیٹ کیا ہے تو وہ ڈیزائن بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کی سینسری کی مدد ہو. کئی بچے جو ان سے ہوتے ہیں ان کے لیے سینسری بیگ بھی بنا کر دیتے ہیں, یا جیسا ہوتا ہے کہ بھی جب ٹریول ٹائم کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بس میں جانا ہے سرٹن ٹائم, کئی بچے کیونکہ ویٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی سینسری نیڈ جو ان سے ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹائمنگ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, زیادہ سا ویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کچھ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گی جی. اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں لانگ ڈسٹینس یا تھوڑا جو وہ یوز ٹو نہیں ہے, تو آپ ان کے لیے جو ان کے گھر میں کھلونے ہیں, سافٹ ٹوئی کوئی اٹھا لیں. کیونکہ آپ اگر بیزی ہیں ڈرائیونگ میں اور آپ اکیلی ہیں اور بچہ جو ہے پیچھے سیٹ میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی ایسی چیز نہ جس کے ساتھ اس کو نقصان ہو سکے, وہ نہیں. سافٹ کرلی ٹوائز وغیرہ ان کو کرل کرنے کے لیے, اور مے بی بک, کوئی کتاب جس کا سخت کور نہ ہو, وہ دیکھنے کے لیے تصویریں, اس کی خود کی تصویروں کی بھی بنا لو نا. جب وہ ٹریول پہلے گیا تھا کہیں اور کیا تھا, جس جگہ گیا, جس ریلیٹیوز کو ملا یا فرینڈس کو ملا, وہ سب بنا لیں تو وہ دیکھتے جائیں گے. اور اگر ایک
سے زیادہ 2 ہیں بچے تو ان کے پاس کوئی سافٹ بال وغیرہ ہو, وہ ایک دوسرے کو پاس کرتے رہیں گے جب تک وہ گر نہیں جاتا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بات, اور ان کو یہ کہیں کہ look outside the window, how many bridges can you see a red car, can you see this, اور ایسے سوال بھی. I know driving میں ذرا کچھ لوگ جو ہیں مشکل ان کو لگتا ہے, مگر میں اٹس بیک گراؤنڈ سے ہوں, لرننگ, ٹیچنگ اور اسپیکنگ, لسننگ, اور مجھے ایزی لگتا ہے کہ میں بچوں کو آکیوپائی رکھوں. فیملی میں بھی جب کوئی بچے آتے ہیں تو میں بس نیچے ان کے ساتھ کارپیٹ پر نہ تو چائلڈ آ جاتا ہے. نیچرلی میرا نیچرل یہ ہے. کئی لوگ میوزک کا بہت یوز کرتے کہتے جو ان سے سینسری بچے ہوتے ہیں, اسپیشل نیڈ کے بچے, ان کے لیے میوزک جو ان سا اٹس بگ کہتے ہیں ریلیف ہو جاتا ہے اگر میوزک سنتے جائیں. 4-5 گانے جو ان کے پسند ہیں وہ آپ اپنی سی ڈی میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور جب آپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے جی تو آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی گانے اچھے لگتے ہیں, اور میوزک, اور کچھ جو ہے ہماری ڈفرینٹ ایموشنز کو, ہمارے جذبات کو چھیڑتے ہیں, کچھ ہمیں پریشان کرتے ہیں, کچھ ہمیں سکون دیتے ہیں, کچھ میڈیٹیشن والے ٹیونز ہوتے ہیں, کچھ جالی سانگس ہوتے ہیں, کچھ تیز میوزک ہوتا ہے, کچھ جسٹ ریلیکسنگ. سو جو بھی بچے کی پسند ہے جو وہ گھر میں یا پہلے سنتے ہیں ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو گاڑی میں لگا دیں ان کے لیے, تو اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایڈلٹس ہوتے ہیں ہم اپنی پسند کا لگا دیتے ہیں میوزک وغیرہ, مگر بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ اولڈ پیپل والا لگا دیے, اولڈ پیپل والے لگا دیے ہیں. تو ان کو اپنی ٹائپ کے چاہیے, یا نرسری رائمز ہوں یا ان کی پسند کا کوئی بھی چیز ہو جو وہ سن سکیں, کوئی کارٹون وہ دیکھتے ہوں, وہ بھی ان کو آج کل تو اسکرینز بھی لگا سکتے ہیں نا, آج کل فون وغیرہ, آئی پیڈ ہے, آئی پیڈ لے کر جا سکتے ہیں اپنے تھوڑا سا جرنی میں تھوڑی گیمز وغیرہ پلے کرنے کے لیے, یا ہیڈ فون وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گانے سننے ہیں, اور دوسرے وہ اپنے مگر ان کو انگیج رکھنا کسی نہ کسی چیز میں. اسی لیے جیسے آپ نے کہا ہے نا, تھوڑا ٹائم یہ, تھوڑا ٹائم نیکسٹ ایکٹیویٹی, تھوڑا ٹائم یہ, ان کو کہیں کہ چینج کر لیں. کافی سارے ملتے ہیں وہ چیئر کے بیک کر لگانے والے جن میں پاکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, پاکٹس, تو ان میں وہ ڈال دیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, پیک آف کارڈز اور جو بھی بچوں کے پکچر کارڈز اور جو بھی ٹوائز وغیرہ, تو وہ وہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جو ان کو ریچ کرنا ہو. تو ایسی جو ہے نا آپ کو سوچنا اور آرگنائز کرنا پڑتا ہے نکلنے سے پہلے کہ ہم جب جائیں گے تو یہ چیزیں لے کر جائیں گے. اوبیسلی آپ لوگ ٹرپ پر جا رہے ہیں, آپ فوڈ پیک کرتے ہیں, ڈرنکس پیک کرتے ہیں, اگر بچے چھوٹے ہیں ان کی نیپیز, ان کی چیزیں, کپڑے, تو پھر اس میں آپ یہ انکلوڈ کر لینا کہ یہ بیگ چیزوں کا بچوں کی ٹوائز اور ان کے جرنی کے لیے ہے. آئی تھنک 5-6 ایکٹیویٹیز اگر آپ کے پاس ہوں تو کئی باری ٹریفک میں اگر ٹائم بھی لگتا ہے, ان میں آپ اروما تھراپی آئلس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو ان سے اسمیل کرنے کے لیے, کیونکہ کافی بچے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں اروما تھراپی, لیونڈر آئل وغیرہ ہو گیا. صرف بچے کیوں, میرے پاس ایک سافٹ ڈالی ہے, ایسے گول سی ہے, اس کے کان ہیں اور آنکھیں ہیں, اور میں اس کے اوپر لیونڈر آئل لگا کر اور میں اپنے پیلو کے پاس رکھتی ہوں, اور مجھے نیند جلدی آ جاتی ہے, اور اچھی بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے لیونڈر آئل. سو ایسے ہی ان کی کسی سافٹ ٹوئی کے پاس لگا دیں نا تھوڑا سا لیونڈر آئل, تو جب وہ اس کو کرل کریں گے یا کوئی بھی آئل تھوڑا سا جو ان کی پسند کا ہو, جو اسمیل ان کو اچھی لگے نا وہ لگا دیں تھوڑی سی, تو وہ ان کو اچھا لگے گا. کئی بچے مام کی پرفیوم پسند کرتے ہیں, کئی بچے نانی کی کرتے ہیں, کئی بچے جو ہے نا ڈفرینٹ فروٹی اسمیلز لائک کرتے ہیں. سو جو بھی آپ اس کو لگا دیں تھوڑا سا, تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ساتھ میں کوئی ٹریول کرنے میں آپ کو دقت نہیں آئے گی, جتنا مرضی ٹائم لگے. کئی بار ہوتا ہے رشنگ کرنا پڑتا ہے مدرس کو یا فادرس کو جو اسپیشل نیڈ بچوں کو لے کر جاتے ہیں. اگر ان کے پاس 5-6 ایکٹیویٹیز ہوں راستے میں یوز کرنے کے لیے, تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کا من بھی لگا رہے گا, آپ بھی اپنی جرنی آرام سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور میوزک اینڈ اروما تھراپی اینڈ what else did we mention? Passing the ball or something. Some activities, iPad ہو گیا, اور ہم نے یہ سب چیزیں کور کی ہیں. سینسری, بیکاز اگر ہم کہیں گے کہ باہر دیکھو which is how many red cars can you see, so وہ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں وہ فزیکل بھی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ان کا, اور میوزک سن رہے ہیں, ان کی ہیئرنگ بھی یوز ہو رہی ہے. سو all of this and most of all with the oils and the food taste, yes they can. So
اگر آپ کے بچے کو چھوٹی سی بوتل یا جنگ ہے بہت، اس کو بوٹل میں لینا ہے یا اس کو کسی طرح اسٹرو میں، وہ آپ صحیح طریقے سے کپ اسٹرو وہ ان کے تیار کر کے تو ان کے پاس رکھ دیں تو وہ ایکسیس کر سکیں. اگر آپ کو رکنا پڑے تو سیف پلیس پر رک کر ان کو سارٹ آؤٹ کر کے تو پھر سے فریش کر کے ایکسٹرا تھنگس. ہاں پھر وہ نکل سکتے ہیں گاڑی سے باہر اور تھوڑا موو اراؤنڈ ہو سکتے ہیں، نہ ہل جل کر ان کا ذرا پھر سے سرکولیشن ہو جائے اور تسلی ہو جاتی ہے کہ ابھی بیٹھ جائیں گے آرام سے تھوڑی. اینڈ دے نو کہ دے ول انجوائے دا جرنی بیکاز ان کو کیونکہ ایکسپیرینس جو سا ہوتا ہے دے ریممبر دیٹ ایکسپیرینس. ہم بھی اگر کہیں پر جاتے ہیں تو جو ہمارا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں وہاں پر جانے کے لیے کہتا ہے یا نہیں کہتا. دیٹس دا تھنگ. سو نیکسٹ اینی ہم چاہیں گے کہ وٹ ہیپن اف اے چائلڈ ہیز SEN. تو جب SEN کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اسپیشل نیڈ بچے کو ہے تو اس کے آگے کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اسٹرائٹ اوے وہ پروویژن پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ کچھ عرصہ انہیں ویٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ پروویژن جو ان سی ہوتی ہے وہ ایجوکیشنل پرووائڈ کی جاتی ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ان کو انٹرونشن کی ضرورت ہے. اگر اس کو اسپیشلسٹ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے یا اس کو جیسے وہ ہیئرنگ لوپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پرسکرپشن میں آتے ہیں، وہ جو گلاسز وغیرہ یا تھکر گلاسز یا کوئی اور چیز، سو وہ چیزیں جتنے ٹائم لگتا ہے ان کو آرڈر کرنے کا بنانے کا تو وہ ٹائم ہوتا ہے. مگر زیادہ جو چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ از اندر ایڈلٹ، جو دوسرا ایڈلٹ ہو جو ان کے پاس بیٹھ سکے اور ان کو سمجھا سکے نہیں یہ ایسے کرنا ہے، یہ ادھر رکھنا ہے، یہ ادھر بنا. سو ان کو وہ جو ہے نا وہ اسکول والے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی SEN ٹیم ہوتی ہے جہاں سے وہ کہیں گے کہ آپ جائیں تو ہیلپ کریں اس بچے کی 30 منٹس 1 hour ایوری مارننگ. سو اس بچے کو مل سکے تھوڑی سپورٹ. ضروری نہیں ہے پورا دن یا پوری ویک وہ ساتھ رہیں، وہ آ کر تھوڑا انٹرونشن ان کی کتنی نیڈ ہے. جی تو اس حساب سے اسکول پرووائڈ کرتا ہے اور گھر میں بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور اٹس جسٹ ان دا اسکول اٹس پرووائڈڈ. اٹس ان دا اسکول. گھر میں اگر سیویئر کوئی ایشوز ہوں تو وہ اسپیشل اسکولس میں بچے جاتے ہیں، اور گھر میں اگر اسکول والے جو ہیں ان کے پاس اسپیشل نیڈس کی ٹوئے لائبریری ہو یا کچھ تو پھر وہ آپ ادھر سے لے جا سکتے ہیں. اور ایک اور ریسورسز میں بھی بناتی تھی بچوں کے لیے، اسپیشل نیڈز والے گھر کے ان کے لے کر جانے کے لیے ریسورسز. اگر ایک بچے کو کلر بلائنڈنس بھی ہے یا کوئی شارٹ سائٹڈنس ہے تو ان کو بڑی پرنٹ میں چاہیے کوئی چیز تو وہ ہم سب تیار کر کے تو ان کے لیے فوراً بنا کر بیگ میں ڈال کے ان کی ماموں پیرنٹس کو جو بھی آتا تھا ان کا ایڈلٹ ان کو لک آفٹر کرنے والا، ہم کہتے تھے یہ گھر میں یوز کرنے کے لیے ہیں. کچھ اسپیشل نیڈز والے بچوں کو کیئرنگ پر ہم وہ ٹوائلٹ اور واش اور ہینڈز واش اور ایٹنگ اینڈ چینجنگ کلوتھز گوئنگ ٹو بیڈ وہ سب بنا کر دیتے ہیں نا کارڈز، وہ بھی لیمینیٹ کر کے تو وہ کیئرنگ کی طرح دکھا کر بھی اگر بول نہیں پاتے تو وہ دکھا دیتے ہیں کیئرنگ. جی کبھی وہ اوور ویلم ان کو ہو جاتا ہے اور وہ سمجھا نہیں سکتے ہیں، شاید ان کو پیشاب کرنے ٹوائلٹ جانا ہے مگر وہ ایک دم ان کو ایک پتہ چلا کہ میں نے ابھی نکل جائے گا تو پھر وہ دکھائیں گے آپ کو جلدی سے ایسے ہاتھ لگا کے دکھا دیں گے تو آپ ان کو جانے دیں گے. دیوار پر بھی لگاتے ہیں اسکول میں کلاس روم کی وہ کہیں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں. سو ایک پیکس کہتے ہیں انہیں، کیا کہتے ہیں، پکچر ایکسچینج پکچر ریسورس جیسے جیسے بچے کو ضرورت پڑتی ہے جس چیز کو جو وہ اس کے لیے جی کیونکہ جو آج ضرورت ہے ہو سکتا ہے آنے والے سال میں نہ ضرورت تو وہ نکال کے تو دوسری ڈال دیتے ہیں وہ کسی اور بچے کے کام آ جائے گی. ہم نے بہت ساری ریسورسز ادھر بنائی ہوئی ہیں اسکولوں میں. جب ہم ایجوکیشنل اسپیشل نیڈ ایجوکیشنل پلان ہمارا ریڈی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہماری چوائس آف اسکول وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. جیسے ہم نے تھوڑی سی پہلے بات کی تھی کہ اسپیشل نیڈ اسکول بھی ہوتے ہیں، آج کل پروویژن ہے کہ آپ نارمل اسکول جو سے اسکول ہیں ان پہ بھی بچے جا سکتے ہیں یا ان کی اسپیشل یونٹ بھی ہوتی ہے. آپ اس میں کیا کہیں گے کہ اگر کئی بار ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ اسے اسپیشل نیڈ میں جانا چاہیے یا ہمارے پاس پوری فیسلٹی ہے نارمل اسکول جنہیں ہم سو کال نارمل کہتے ہیں، ریگولر اسکول ہے، تو ان میں ہماری ساری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پر بھیجیں. کتنا اس میں یوگدان ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچے کو کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے یا پھر جو ان سے ایجوکیشنل ٹیچر ہوتے ہیں وہ ان کے حساب سے انہیں جانا پڑتا ہے؟ جو اسکول والے ہیں وہ جو ریگولر کلاس روم میں ٹیچر ٹیچ کرنا چاہتی ہے جو بچے پروگریس کر لیں گے اس کی
اس کے پڑھانے سے, اس کی ٹیچنگ سے. جو بچے نہیں کر سکتے ہیں ان کو سیپریٹلی ان کے لیے یونٹ بنا ہوا ہے, اس میں زیادہ ایڈلٹس ہیں سپورٹ دینے کے لیے. سب سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ صرف فیسلٹی ہے یا ریسورسز ہیں, سب سے بڑی ریسورس ہے جو ایڈلٹس ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ عام طور پر وہ کراؤڈ میں کھو جاتے ہیں اور ان کو 1 to 1 یا 1 to a small group ایڈلٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو وہ ان کو پروویژن ادھر ملتا ہے. پیرنٹس عام طور پر کافی پسند کرتے ہیں کہ اب یہ چھوٹی گروپ میں ہے اور اس کو یہ ایڈلٹ اس کا, تو میں جب بھی آؤں میں اس سے بات کر کے پوچھ سکتی ہوں کہ what kind of day he had, اس نے آج دن میں کیا کیا ہے, یہ خوش رہا ہے, یہ ٹھیک رہا ہے, اس نے کھایا ہے لنچ, اس نے نہیں کھایا. یہ ان ٹیچرز کو سب پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ان بچوں کے لیے رسپانسبل ہوتی ہیں. ان کے یونٹ میں ریسورسز وہ آرٹ, گیمز, وہ سب علیحدہ ہوتی ہیں, الگ ہوتی ہیں. وہ جو باقی کے اسکول میں سپلائی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا, جو سب بچے یوز کرتے ہیں. ان کے لیے جو اگر بڑے سافٹ بال کی ضرورت ہے, فٹ بال کی جگہ وہ یوز کر سکیں گے. دوسرے بچے جو ہیں وہ فٹ بال سے کھیل سکتے ہیں اور انجری وغیرہ نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کو ذرا کلمزینس ہو یا یہ ڈسپیکسیا وغیرہ ہوتا ہے جب وہ گرتے ہیں یا کچھ, تو ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا ایریا بنا ہوتا ہے, سافٹ ایریاز فار پلینگ اینڈ لائٹنگ اینڈ میوزک اینڈ بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھ کر. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے کا سبلنگ, اس کا بردر اور سسٹر جس اسکول میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ان سا اسپیشل نیڈ ہے وہ بھی اسی اسکول میں جائے, لیکن کبھی یہ ناممکن نہیں ہوتا بھی وہاں پر وہ بچہ جا سکے. اس حالات میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, یا ان کو کیا بائی لو وہ اسی اسکول میں بھیج سکتے ہیں بچے کو یا نہیں؟ ابھی جو ہے نا چینج ہو رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ نئے جو پرائمری اسکولز اور سیکنڈری اسکولز بن رہے ہیں نا ان میں فیسلٹیز ہیں. سو دونوں بچے ایک اسکول میں جا کر وہ اپنی کلاس روم میں وہ اپنے یونٹ میں ہوں گے. ویسے بھی تو ڈفرینٹ کلاسز میں روم میں ہوں گے, مگر وہ ایک دوسرے کو دن میں شاید وہ کراس کریں, دیکھ لیں جب وہ دوسرے بچے پاس سے گزرے, یا وہ اپنے بہن بھائی کو دیکھنے جا سکیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ یونٹس انکلوسیو ہیں اسکولس میں. سو جو بچے ریگولر ایجوکیشن کرتے ہیں وہ اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. سیکنڈری اسکولس میں بھی ہے یہ فیسلٹی, ادھر بھی ہے. سو یہ جو ریسورس ہے, جو پیسے آتے ہیں, جو فنڈنگ آتی ہے اس کے لیے, وہ پھر انہوں نے یونٹس بھی بنا لیے ہیں اور ادھر اسٹاف بھی کر لیتے ہیں اس کو. سو کیا یہ ہمیشہ جن سی ایک باری آپ کو فنڈنگ یا جن سا ایک باری آپ کا سیٹ اپ ہو گیا اسپیشل نیڈ ایجوکیشنل پلان, کیا اس کے بعد وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اسٹرکٹ رہتے ہیں فور سرٹن پیریڈ آف ٹائم؟ کیا اس بچے کو ادھر رہنا پڑتا ہے؟ جو سا ان کا پلان ہوتا ہے ایجوکیشنل پلان. ایجوکیشنل پلان ہر بچے کا ریگولرلی ریویو ہوتا ہے. کچھ ایوری ٹرم ڈپینڈس آن پروگریس, ڈپینڈس کرتا ہے. جو کچھ ایوری ایئر جی ڈپینڈنگ ہوتا ہے کہ بچے کی کتنی نیڈس ہیں, کتنا سپورٹ اس کو ملا ہے اور کتنا پروگریس اس نے کیا ہے. وہ ریویو تو کرتے رہتے ہیں, ہر ٹرم ریویو ہوتا ہے, اور وہ ٹیم پوری بیٹھ کر, اور پیرنٹس کو بھی بلاتے ہیں, میٹنگس ہوتی ہیں ان کی, علیحدہ بھی اسکول والوں کی بھی ہوتی ہیں, اور پھر جس میں پیرنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں وہ بہت ساری ابھی میٹنگس میں انکلوسیو ہوتے ہیں. سو یہ ہے نا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ سرٹن ایج پر آ کر زیادہ پروگریس کر لیتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ آہستہ 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 کرتے جاتے ہیں, مگر تھوڑا تھوڑا ان کو فرق پڑتا جاتا ہے. بچہ تھرائیو کرے, بچہ خوش رہے, بچہ بڑا تو ہوگا, ٹائم جو گزر رہا ہے اس کی جو لرننگ ہے, اس کی جو تعلیم حاصل وہ کر رہا ہے, وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے میرے خیال میں تو جس میں بچہ خوش ہو کر تعلیم حاصل کرے وہ سب سے بہتر بات ہے. اگر اس کو بالکل تھوڑا تھوڑا ملے تو وہ اس کے لیے صحیح ہے, اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. سو آگے جا کر وہ کسی نہ کسی ٹائم زیادہ کر سکتا ہے, اور اس کو اپنے سکلز جو اس کی سپر پاورز آئی کال دم, اس کے سپر پاور جو اس کے سکلز ہیں اس کو وہ پہچاننے میں سپورٹ کرنا چاہیے اسٹاف کو اور اسکول کو, اور دین پیرنٹس وغیرہ بھی. کیونکہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آرٹ, سنگنگ, میوزک یہ ہمارے کلچر میں نہیں ٹھیک ہے بچوں کے لیے, مگر کچھ بچوں کے کان میوزک کے لیے بنے ہوتے ہیں, ان کی آواز سنگنگ کے لیے بنی ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ آرٹ اور پینٹنگ اور کرافٹ کے لیے بنے ہوتے ہیں. سو
ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ابیلٹی ہے, اور کئی باری جو ان سے اسپیشل نیڈ ہم اسی لیے جیسے میں نے مینشن کہا کہ ان میں کچھ اسپیشل بھی ہے جی, بہت زیادہ. سو ہر ایک جو ان سے اسپیشل نیڈ ہے ان کو نیڈ بھی چاہیے, اور ان میں کچھ اسپیشل دیکھنے میں بھی ملتا ہے کے لیے بھی ہے ان کے پاس. سو کئی باری میں نے دیکھا کہ جو ان سے اسپیشل نیڈ اسکول میں بچے ہوتے ہیں, میتھ میں کتنے تیز ہوتے ہیں, کئی آرٹ میں ان کا آرٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, میتھ میں انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. سو الگ الگ ایبلٹی اس بھگوان نے, پرماتما نے ہمیں بنا کے ایوری سب کے پاس کوئی نہ کوئی گفٹ ہے ہمیں دینے کے لیے, کوئی بھی ہو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمیں, اور ان کی سپورٹ کر کے ان کے گفٹ ان کے سامنے لانا پڑتا ہے. اور بہت سارے بچے, جو بھی بچے ہوں نا, جس بھی کلچر, مذہب, جس بھی ملک سے آئے نا, وہ لونگ ہوتے ہیں, بہت کائنڈنس میں ان میں ہوتی ہے. دے لائک پیپل, وہ بات کرتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ان کو جوکس پسند ہیں, ان کو بات کرنا اور ایڈلٹس کا اٹینشن لینا, ان کو دھیان دیں, توجہ دیں, وہ پسند کرتے ہیں, جیسے ہم سب کرتے ہیں. ہم سب میں تھوڑا سا ہم سب بچے ہیں, اندر سے تو سارے ہی بچے ہیں. اسی لیے تو میں ایکٹیویٹیز سائیکلنگ وغیرہ اور دوسرے گروپ لیڈیز کے ساتھ جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اب یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو آپ کر رہے ہیں. میں تو کرتی ہوں, اسی لیے کرتی ہوں, بہت انجوائے کرتی ہوں. بھنگڑا ڈانس گروپ, ایوریتھنگ. دیٹس نائس. آئی مین کیپ یو فٹ اینڈ ہیپی. اینڈ جو ان سے ایموشنس آپ کے ہوتے ہیں جب آپ ڈانسنگ کرتے ہیں یا سائیکلنگ, ایک الگ طریقے کی آپ کے ہارمونس میں جو سوشل ایکٹیویٹی ہے, مینٹل ویلتھ بینگ کے لیے بہت اچھی ہیں یہ سب, کیونکہ جو گروپ رننگ گروپ میں ہیں وہ ڈفرینٹ پیپل ہیں, جو سائیکلنگ میں ہیں, جو ڈانس گروپس میں ہیں, جو جم میں ہیں, میری سب گروپس میں ڈفرینٹ فرینڈشپس ہیں اور ریلیشن شپس. بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کے فرینڈز بن جاتی ہیں ادھر, اور پھر آپ کو کچھ اسپیشل فرینڈز بن جاتی ہیں جو ایک دوسرے کو کھانا بنا دیتی ہیں, یا کوئی چیز لا دیتی ہیں, یا بال بنا دیتی ہیں ایک دوسرے کے لیے, کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, جو بھی تمہاری ایکسپرٹیز ہو. اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو سپورٹ کریں کہ ان کی جو بھی اسپیشلٹی ہے, جو ان کی سپر پاور ہے, ان کو جلدی پتہ چل جائے. واو اینی, ہم نے آج بہت ساری باتیں کی اسپیشل نیڈ ایجوکیشن پر. ہمارا مقصد یہی تھا کہ اپنے ویورز کو بتانے کا کہ اس میں جو ان سی اسپیشل, جو ان سی ایموشنلی ہیلپ ہوتی ہے یا فزیکلی ہیلپ کی ضرورت بچے کو ہوتی ہے, ان سب باتوں کا دھیان رکھ کر اسپیشل ایجوکیشنل جو ان سی پرویژن ہے بنائی جاتی ہے, تاکہ آپ کا بچہ جلد سے جلد وہ اچیو کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کئی بچے جلدی اچیو کر لیتے ہیں جو بھی ان کی نیڈس ہوتی ہے, کئیوں کو لانگ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے اچیومنٹ کرنے کے لیے, اور کئیوں کو لائف ٹائم اس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ہر ایک بچہ جو ہے بچے سے وہ ایڈلٹ بنتا ہے, ایڈلٹ سے اس کی ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کی پرویژن جو ان سے اسپیشل نیڈ کی چینج ہوتی رہتی ہے, اور اس میں جو ان کا یوگدان ہے, جو ان سے آپ کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, جی پی جو ہوگے, اور تھراپسٹ جو ان سے ہوگی, اسپیچ تھراپی ہوگی, آکوپیشنل تھراپی, وہ ہمیشہ آپ کا یوگدان ڈالنے کے لیے وہاں پر ہوتے ہیں. کوئی بھی چینجز جو ان سے ہوتے ہیں, سینسری میں چینجز ہوتے ہیں, یا اس کی ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ میں کوئی چینجز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی صلاح کے لیے آپ کے جو ان سے جی پی ہے وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو سائن پوسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں. سو چینجز تو آنے ہیں اگر آپ کا بچہ اسپیشل نیڈ ہے, پر ہمیں یہ دھیان کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہمیں فیسلٹیز کے طور پر ہمارا جی پی یا ہمارے ٹیچرس جو ان سے بتاتے ہیں ہمارے بچے کے لیے کہ یہ کرنا ضروری ہے, وہ واقعے میں ضرور ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں سارے بچوں کے ساتھ ڈیل کیا ہوتا ہے, تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی بہتری کے لیے تو ضرور کرنا چاہیے. پر کئی بار ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ٹیچر صحیح سہیوگ نہیں دے رہے ہیں, تو اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں الگ ہے اینڈ گھر میں الگ ہے, ہوتا ہے ایسے, اینڈ کئی ڈس آرڈر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ایک روٹین ہوتی ہے, وہ اسکول میں ہمیشہ الگ رہیں گے, گھر میں ڈفرینٹ رہیں گے, ایک آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہوں گے, میرے ساتھ ان کا ویوہار بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. ہم سب ایسے ہی ہیں, جتنے ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ سب کو ہم الگ نظر آتے ہیں, ایک انسان سیم نہیں. جو میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں نظر آتی ہوں, جو آپ کو نظر آتی ہوں وہ میں اپنی امی کو نہیں نظر آتی ہوں, اپنی سہیلی کو نہیں نظر آتی ہوں, اپنی ٹیچر کو نہیں نظر آتی ہوں, سمجھے. سو میرے بس ایک یہی بات ہے کہنے کی کہ
کمیونیکیٹ کریں, اسکول میں جائیں, ان کے ساتھ بات کریں, اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ان کو کہیں کہ کوئی اور مجھے سمجھائے, اور وہ بلائیں گے اور وہ کریں گے, وہ ان کی جاب ہے. اگر آپ کو ان کے پلانس نہیں پسند ہیں تو ان کو کہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں صحیح لگ رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, وہ ڈسکس کریں. کمیونیکیشن سب سے بڑی چیز ہے, وہ کھو گئی ہے. اور دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس اور فیملیز کو, کہ جب آپ کا بچہ ڈائگنوز ہو وتھ اسپیشل نیڈز یا نہ ہو, یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی اسپیشل نیڈز کا بچہ نہ ہو, ایک فیملی یونٹ کو ایک ساتھ ہیلدی رکھنے کا, ہولسٹک لائف سٹائل, اپنے صحت کا, اچھے کھانے کا, پانی پینے کا, ایکسرسائز کرنے کا, پڑھنے کا, لکھنے کا, بیڈ میں ارلی جانے کا, نیند پوری کرنے کا, یہ سب چیزیں آپ کی فیملی کو کمپلیٹ کرتی ہیں. تو اس میں آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, کیونکہ پیرنٹس کے لیے کافی ہارڈ جاب ہے. کچھ بچوں کی یہ ضرورتیں, کچھ کی وہ ضرورتیں, کچھ کی جو نہیں خود اکیلے پوری کر سکتے تو ساتھ میں سپورٹ ملتی ہے. سو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کو اپنی انوائرمنٹ جو ہے اس کو بہت فرینڈلی, کام, ہیپی رکھنا چاہیے اپنے لیے اور ان کے لیے بھی. ایک دم صحیح بات ہے اینی, کہ اگر آپ ہیلتھی ہیں تبھی ہم کسی کی لک آفٹر کر سکتے ہیں. اینڈ جو سا ہمارا ایٹماسفیئر ہے اگر وہ شانت ہے, خوش مزاجی ہے, تو بچہ بھی وہاں پر خوش ہوگا, کوئی بھی آئے گا وہ بھی ہیپی ہوگا. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ہیلپ بھی نہیں لینا چاہتے, وہ بھی آئی تھنک غلط بات ہے. اگر آپ کو ہیلپ ملتی ہے تو لینی چاہیے. آئی تھنک سرٹن ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے پر نہیں, آپ شرماتے ہیں یا ہیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا سوچیں گے. جی, مگر جو آپ کریں گے وہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے نا, وہ بھی نہیں ہیلپ مانگ سکیں گے اگر آپ نہیں مانگتے ہیں نا. تو جو آپ کہیں گے اپنے بچوں کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ اس کے باوجود بھی وہ صرف وہی لرن کریں گے, سیکھیں گے جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, وہ نہیں. کیونکہ جو آپ ان کو کہتے ہیں یوزلی سم ٹائمز ناٹ دا سیم جو ہم کرتے ہیں. ہاں, میں نے شاپ میں دیکھا ہے, ایک گرینڈ مدر اور اس کی ڈاٹر اور اس کا گرینڈ سن تھا, تو وہ سب چیزوں کو بچہ ہاتھ لگا رہا تھا, تو اس کی مم کہتی ہے ڈونٹ ٹچ دا تھنگس, ڈونٹ ٹچ, اس کو کہہ رہی تھی, اور خود اس نے دیکھا کشن ہے تو اس کو ایسے کر رہی تھی, وہ پھول ہے تو اس نے اٹھا. تو میں نے اس کو روکا, میں نے کہا مم You are now touching everything, don't touch. And she looked at me. میں نے دیکھا اس نے چہرہ, تو میں نے کہا اس کو منع کرتی ہوں مگر ہم خود بھی یہی کرتے ہیں, میں بھی یہی کر رہی ہوں, میں اکیلی چل رہی ہوں, میں دیکھی جا رہی ہوں, یہ بھی اچھا ہے. We do that. You don't realize. نیچرل ہے نا. تو بچوں کو وہ کہیں جو خود بھی کر سکتے ہیں. کئی بار ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو سا بیہیویئر ہوتا ہے ہر انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسپیشل نیڈ ہے, بٹ ساری اسپیشل نیڈ ہم میں بھی ہے. اگر دیکھیں جائے کسی کو تھوڑی سی اس مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اسے ہیلپ کی ضرورت ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے جسے ہم سولو نہیں کر سکتے. اینڈ ہر ایک انسان کمیونیکیشن کے ساتھ بات کرو, بولو, خط لکھو, ای میل بھیجو, میسج کرو, کچھ بھی کرو, بات کرو. ہاں, اپنے دل کی بھڑاس جو ان سے پوری جو ان سے بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اسکول کے ساتھ, اپنے گھر میں سب کے ساتھ ٹاک, کمیونیکیٹ, کہو کیا آپ کو تکلیف ہے, کیا دکھ ہے, کیا خوشی ہے, کون سی چیز اچھی لگتی ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے نا اس کو سیلیبریٹ کرو. That's the things. سیلیبریٹ کرو. Celebration is life. کہتے ہیں لائف کی ایک بہت بڑی ایک گفٹ ہے ہمیں کہ کچھ بھی ہو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لاسٹ میسج اینی آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں یہی کہوں گی کہ خود بھی خوش رہیں, بچوں کو بھی خوش رکھیں, اور جو چیز کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, جس چیز کی جو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے, جو آپ جاننا چاہتے ہیں, جاؤ باہر سیکھو, پوچھو اس سے جو آلریڈی جانتا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں کام. جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہے, ان کی ایکسپیرینس ہے, آپ ان سے سیکھیں. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ گوگل کریں, جو بھی کریں, آپ وہ انفارمیشن ایکسیس, آج کل انفارمیشن کا زمانہ ہے, انفارمیشن ایکسیس کرو. یہ کمیونیکیشن آپ کی بھی ہے اور آپ کی دوسروں کے ساتھ. سو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سا شو ہے یہیں پر سماپت ہوتا ہے. ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت, مجھے اور اینی کو. جے گردیو.